अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ल्बी अला तआतिक। अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व इज़्नी मिन शर्रि नफ़्सी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। रब्बिग़फ़िर वरहम वअन्ता ख़ैरुर राहिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहू सहलन व अंता तजअलुल हज़्न सहलन इज़ा शिअता। कुरान पाक में हम पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कुरान में फ़रमाते हैं, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ा क़द्रिही, और उन्होंने अल्लाह की कदर ही ना पहचानी। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उस ग्रोह में शामिल ना करना कि जिन्होंने तेरी कदर ना पहचानी। हमें अपनी कदर पहचानने वाले ग्रोह में रखना। अल्लाह तो हमसे अपनी रहमत का मामला करना, हमें ज़ाया होने से बचा लेना। जो हम पढ़ें उसे हमारे अमल का हिस्सा बना देना। हमारे लिए कुरान पर अमल करना आसान कर देना। कभी भी ऐसा ना हो कि बारी ताला तेरा हुक्म आने के बाद हम अपने दिलों में कोई तंगी फ़ील करें, हम खुशी से उसको करने वाले हों। हमें सबकत करने वाले ग्रोह में शामिल करना। हम तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं, तेरी फ़ज़ल का सवाल करते हैं, तुझसे तेरी बरकतें मांगते हैं। ऐ अल्लाह, तूने अपने गज़ब पे अपनी रहमत को हावी किया और उस पर लिख दिया कि मैंने अपने गज़ब पे अपनी रहमत को से ढांप दिया उसको। तो बारी ताला तो हम पर अब दुनिया में भी और आखिरत में भी रहमत का मामला करना। हमें हमारे अंदर जो सलाहियत और जो अहलियत तूने हमारे अंदर रखी है बारी ताला, तो हमसे अपने दीन का वो बेहतरीन काम ले लेना। अल्लाह तो हमें इस काबिल कर देना कि हम कुरान को हर दिल और हर हाथ तक पहुंचा सकें, तेरे दीन की मोहब्बत का दिलों में शौक़ पैदा कर सकें, तेरे दीन को हर दिल तक पहुंचा सकें। अल्लाह तो हमें इस काबिल कर देना। हमें नहीं पता बारी ताला, तू जानता है, तो हमसे अपने दीन का बेहतरीन काम ले लेना। हाँ जी, हम पढ़ रहे थे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 68। आज हम देखेंगे। हम पढ़ रहे थे कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें गाय का ज़िबा करने का हुक्म देता है, तो उनकी कौम ने जहालत के साथ क्या कहा कि क्या आप हमसे मजाक करते हैं। तो आगे देखते हैं अल्लाह ताला क्या फ़रमाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। क़ालू उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। फिर वो वाक़या याद करो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा ना, वो हमने कल आयत हमने उसको कवर किया था कि अल्लाह तुम्हें एक गाय ज़िबा करने का हुक्म देता है। कहने लगे कि क्या तुम हमसे मजाक करते हो। तो मूसा ने कहा कि मैं उस अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि जाहलों की सी बातें करूँ। आज की जो आयत हमने देखी उसमें है, बोले उन्होंने क्या कहा, अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो। क़ाल उदू लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही, बोले अच्छा अपने रब से दरख्वास्त करो कि वो हमें इस गाय की कुछ तफसील बताए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अल्लाह का इरशाद है कि वो गाय ऐसी होनी चाहिए जो ना बूढ़ी हो ना बच्चिया, बल्कि औसत उम्र की हो, यानी दरमियानी एज की हो, नौजवान हो। लिहाजा जो हुक्म दिया जाता है उसकी तामील करो। कि हुक्म अल्लाह ताला दे रहे हैं ना, तो उसमें कौम के लिए करने का काम क्या था, जैसे ही हुक्म मिलता फ़ौरन कर गुज़रते। कि जैसे पीछे हमने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में जब अल्लाह ताला ने
ان سے کوہ طور پہ ملاقات کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پہ بلایا اور بتایا کہ میں تمہارا رب ہوں، اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ موسیٰ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی صفات گنانے لگ گئے نا، اس کی خوبیاں گنوانے لگ گئے، اور لمبی بات کی کہ میرا عصا ہے جس سے میں بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اسے ٹیک لگاتا ہوں، کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی فطری انسانی وہ جو تھی، اس کی بنا پہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات کو طول دیتے ہوئے تفصیل کے ساتھ اللہ سے بات کی۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے فائدے گنوا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ پھینک دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اس کو پھینک دیا، بالکل بغیر کسی سوچے سمجھے، جیسے ہی اللہ کا حکم کیا فوراً کار گزرے۔ ایسے ہی ہم آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ اسلم، فرما بردار ہو جا۔ ہم بھی کتنی دفعہ قرآن کی تکمیل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان میں ہم حریص ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تکمیل کر سکیں۔ تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا اسلم، تو انہوں نے فوراً سے پہلے کیا کہا؟ اسلمت لرب العالمین۔ اللہ نے کہا فرما بردار ہو جا، انہوں نے کہا میں اللہ کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ تو اب یہاں بھی قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کرو، تو وہ اپنے نبی سے مختلف طرح کے سوال کرنے لگے۔ وہ سوال کیوں کر رہے تھے کہ جب کوئی قوم کسی کام کو کرنا نہ چاہے تو اس میں ہیلہ بازی کرنے لگتی ہے نا، بہانے ڈھونڈتی کہ کسی طرح وہ کام ٹل جائے یا ہمیں وہ کرنا نہ پڑے، یا جیسی اس کی نیت میں کچھ خلل ہو۔ ایسے تھا کہ یہ جیسے اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گو پرستی کے مرض کی چھوت انہیں بھی لگ گئی تھی۔ اسی لیے جب ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں گے، ان کے امتحان کا، ایمان کا امتحان اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو وہ پوجتے ہیں اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں۔ تو ایسے ہی اللہ نے اس کی تفصیل بتا دی کہ وہ گائے کیسی ہو، کہ نہ تو بہت زیادہ بوڑھی ہو، نہ بچیا کہ جیسے بالکل ابتدائی عمر میں، بلکہ درمیانی ایج کی ہو، نوجوان ہو۔ اور پھر اللہ نے ساتھ ہی ان کو تاکید بھی کی، حکم دیا فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کہ جو حکم تمہیں دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم جیسے ہی پہلے ہماری جتنی بھی جاہلیت کے دور میں زندگی گزری، ہمیں نہیں پتہ تھا دین کے احکامات کیا ہیں، یا ہم نے تعلیم نہیں لی تھی، ہمیں نہیں پتہ تھا حلال و حرام کا، یا اس طرح جس طرح صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تعلیم لی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے ارد گرد کے لوگوں میں کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ دین کو سیکھا ہو، دین کی تعلیم لی ہو۔ تو بعض اوقات بات سچی ہوتی ہے، لیکن سننے والے کے لیے وہ اتنی اجنبی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کو یقین نہیں آتا، اس لیے کہ قرآن کو ہم نے سیکھا نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس دین اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہماری والدہ کے پاس تھا، یا انہوں نے جو اپنی امی سے سیکھا تھا ان کے پاس اتنا تھا، تو وہی ہمارے دین کی بنیاد ہوتی تھی۔ تو ہمیں دین کی جو اصل بات ہوتی ہے وہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ اجنبی بات ہے، یا تم کیسی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ وہ بات حق ہوتی ہے، سچ ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس قوم کا یہ معاملہ تھا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں قالوا ادع لنا، اب پھر دوبارہ وہ سوال کر رہے ہیں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا قال انه یقول انها بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا کہ وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ اب اس پر بھی ان کو تسلی نہیں ہوئی، حالانکہ اللہ نے بات واضح کر دی، اس کی تفصیل بھی بتا دی کہ اس کا رنگ بھی کیسا ہو، اس کی عمر بھی بتا دی کہ وہ نوجوان ہو، اس کا رنگ دیکھنے والوں کو بھلا لگے، دیکھنے میں خوبصورت ہو، کہ جیسے ہم اللہ کے راستے میں جب عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور قربان کرتے ہیں نا، تو ہمیں چاہیے کہ اچھا صحت مند تندرست جانور اللہ کے راستے میں خوشی کے ساتھ قربان کرنے والے ہوں، کہ وہ ہم اللہ کے لیے قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل لاغر اور کمزور اور ایسا جانور ہم لیں جو دیکھنے میں بھی بھدا لگے، بلکہ خوبصورت ہو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ وہ جو جانور ہم اللہ کے راستے میں عید القربان پہ قربان کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ہماریاں سواریاں ہوں گی صراط مستقیم پہ، پل صراط پہ سوری۔ تو اب انہوں نے پھر بھی بس نہیں کی قوم نے کہ دوبارہ پھر سوال کریں اپنی نبی سے،
قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمہتدون۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے۔ دوبارہ کر رہے ہیں، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ کہ اب پھر یہاں پہ سوال کر رہے ہیں، اور ان کی نیت کرنے کی نہیں لگتی تھی کام کو، اور اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو وہ کبھی نہ کر پاتے، لیکن جب ان کے منہ سے اللہ نے یہ نکلوا دیا انشاءاللہ تو وہ کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو ہمیں بھی کوئی بھی کام جیسے ہم کرنا چاہیں تو ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل یہ کام کروں گا، ہمیں اس میں ضرور اس بات کا اپنی زبان سے بول کے اظہار کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو میں ضرور کروں گا۔ اور جس بات پہ ہم اللہ کو ضامن بنا کر کوئی عہد کریں، جیسے کوئی بھی ہمیں اگر ملنے کے لیے کہتا ہے تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آئیں گے، لیکن ہماری نیت نہیں ہوتی تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اس عہد کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے، تو ہمیں سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے، سوچ سمجھ کے اللہ کے ساتھ عہد کرنے چاہیے، اللہ کو اس بات پہ گواہ بنانا چاہیے جس کو واقعی ہم کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ تو اللہ نے اب بتا دیا۔ دوبارہ جب انہوں نے پوچھا نا کہ کیسی گائے ہے، ہمیں اس کے ابھی بھی ہمیں شبہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے، کہ جیسے بہت سارے لوگ اپنی گمراہی کا کس کو دیتے ہیں نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ہدایت پا لیتے، اگر اللہ چاہتا۔ پہلے بھی لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی تعلیم دینا شروع کی تو عرب کے جو لوگ تھے یا مشرکین مکہ تھے، وہ منافقین بھی تھے، ان میں منافقین مدینہ میں تھے، مکہ کے جو لوگ تھے ان کا بھی یہی تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے آباء و اجداد نہ بھٹکتے یا وہ راہ پا لیتے اور ہم بھی حق پر ہوتے۔ تو تقدیر کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے یا وہ کسی شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تقدیر جو ہے وہ اپنے علم کی بنا پر لکھی ہے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ایک کلاس میں اگر 20 بچے ہیں اور ایک ٹیچر پورا سال ان بچوں کو پڑھاتی ہے تو اس کا ایک اندازہ بن جاتا ہے ہر بچے کے بارے میں، اس کے مینٹل لیول کو سمجھتے ہوئے وہ سمجھتی ہے کہ یہ بچہ فرسٹ آئے گا، دوسرا سیکنڈ آئے گا، تیسرا تھرڈ آئے گا، اور ایک بچہ جو بالکل نکما ہو اس کے بارے میں اس کی رائے ہوتی ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا۔ اب جب رزلٹ آتا ہے تو بالکل منون ویسا ہی آ جاتا ہے جیسے اس ٹیچر کا ایک رائے تھی ٹیچر کی۔ تو اب اگر فیلئر بچہ یہ کہے کہ اس میں تو ٹیچر کا قصور ہے، اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں نے فیل ہونا ہے، اب ٹیچر نے تو کوئی قصور نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو اپنے علم کے بنا پر ہماری تقدیر لکھی ہے، اور ہمیں اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اگر ہمارے دل میں تڑپ ہے، طلب ہے، شوق ہے تو اللہ ہمیں ضرور دین کی سمجھ اور اس کی وہ فہم عطا کر دیں گے۔ تو ہمیں اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہم فقہنا فی الدین، کہ اللہ تو ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اب آگے وہ پھر سوال کرتے ہیں، یہیں پر پھر نہیں رکتے، پھر آگے سوال کرتے ہیں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ ایسی گائے ہے کہ جس سے خدمت نہیں لی جاتی، اور نہ زمین جوتی ہے اور نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم اور بے داغ۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے، پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ کہ یہاں ان کا امتحان تھا نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گائے کی جو عظمت و تقدیس اور گو پرستی کے جو مرض کی چھوت ان کو لگ گئی تھی، تو ان کو گائے کا ذبح کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ یہ ان کے ایمان کا امتحان تھا۔ اسی طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس معبود کو وہ اپنا معبود سمجھتے رہے ہیں اسے اپنے ہاتھ سے توڑیں۔ یہ امتحان بہت کڑا تھا کیونکہ دلوں میں پوری طرح ایمان اترا نہ ہوا تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گھرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا، گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ اللہ نے ان کے ہاتھوں اس کام کو کروایا۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَتَلْتُمْ
نفسا فادارأتم فیہا واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ ہوا کیا تھا، اس واقعے کے پیچھے ایک شخص مالدار تھا جس کا بھتیجا ایک تھا، اس نے مال کے لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو کسی اور کے دروازے پر ڈال آیا۔ تو اس کے بارے میں لوگوں میں آپس میں بحث شروع ہوگی کہ کون اس کا قاتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو گائے کو قتل کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں اس سے واضح کر دی۔ ایک تو یہ کہ گائے کو جس کو وہ ذبح کرنا ان کے نظر میں، جس کو وہ بت کو بنائے بیٹھے تھے اور معبود کے برابر اس کو درجہ دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے کچھ ایسا کیا گائے کے ساتھ تو ہمارے اوپر کوئی آفت نہ آ پڑے، تو ایسا کچھ بھی نہ ہوا کہ اگر وہ گائے کسی قابل ہوتی تو وہ اپنے اوپر اس کام کو ہونے نہ دیتی، لیکن چونکہ وہ کوئی اختیار نہیں رکھتی تھی، اس کو ذبح کر دیا گیا، تو اس کا ذبح کرنا بجائے ان کے اوپر کسی آزمائش کا باعث بنتا، ان کے لیے رحمت کا سبب بن گیا کہ جس شخص کے بارے میں وہ جھگڑ رہے تھے کہ اس کو کس نے قتل کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھول کے رکھ دیا۔ اگلی آیت میں نا کہ جس چیز میں تم جھگڑ رہے تھے اور تم اس کو چھپا رہے تھے، اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ اب گائے کے ذبح کرنے سے کسی بھی قسم کا نقصان ہونے کی بجائے الٹا فائدہ ہوا۔ کیسے فائدہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس گائے کے حصے کو اس قاتل کے جو قتل ہوا ہے شخص، اس کے جسم کے حصے پہ ضرب لگاؤ۔ جیسے ہی ضرب لگائے گی تو اللہ نے اس کو زندگی بخشی اور اس نے اپنے مقتول کا، جس نے اس کو قتل کیا تھا، قاتل کا اس نے نام بتایا اس مقتول نے، اور پھر اللہ نے اس کو موت دے دی۔ تو اللہ نے اس طرح ان کے سامنے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ میں کس طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کروں گا، کہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، کہ جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے وہی ہمیں موت دے گا اور پھر ہمیں قیامت کے دن اٹھا کھڑا کرے گا اپنی قبروں سے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کوئی تو ایسا ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے صاف بتا دیا کہ مسلسل نافرمانیاں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں میں سختی آ جاتی ہے، حق کی اہلیت، حق لینے کی جو اہلیت ہے دل سے ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ بتایا کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، لیکن اگر وہ فوراً سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ نقطہ ہٹا دیتے ہیں، اس کا دل پہلے کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے تو پورے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں دلوں کے زنگ سے تشبیہ دی کہ پھر دل میں اہلیت ہی باقی نہیں رہتی حق کو لینے کی۔ تو بالکل اسی چیز کا اللہ تعالیٰ اس آیت میں ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ گویا پتھروں سے بھی زیادہ سخت، کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بھی کیا مثال دی کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، لوگوں کے لیے فائدے کی چیز باہر آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ پڑتے ہیں، اور کوئی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جس کا ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ کبھی پہاڑی ناردرن ایریا میں چلے جائیں تو ہم یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے ان کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ کیسے پتھریلے پہاڑ ہوتے ہیں اور اس میں سے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، اور کتنا ٹھنڈا میٹھا پانی اللہ تعالیٰ انسانوں کے فائدے کے لیے عطا کر رہا ہوتا ہے۔
ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، کتنا بھی چاہیں، جتنی اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر قرآن میں سورہ رحمان میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ واقعتاً ہمارا سانس کا آنا اور سہولت کے ساتھ جانا، آکسیجن کو انہیل کرنا، یہ ساری کتنی نعمتیں ہیں جو بلا معاوضہ ہم اللہ کا احسان ہے کہ ہم صحت مند ہیں، اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم تندرستی کے ساتھ جی رہے ہیں اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جتنی نعمتیں میں نے پیدا کی ہیں وہ انسانوں کے لیے پیدا کیا، لیکن جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ صرف اپنی عبادت کے لیے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ یہیں پر آج ہم اپنا لیسن کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔